الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ سورہ مومنون مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 23 ہے، نزول کی ترتیب میں اس کو عام طور پر 74ویں نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ غالب خیال یہ ہے کہ مکی دور میں نبوت کے 6 یا 7ویں سال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے کچھ بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ سورۃ المؤمنون کا اس سے پہلی سورہ مبارکہ سے ربط سورہ حج کے ساتھ۔ سورہ حج کے اندر شرک اعتقادی یا جس کو شرک فی التصرف کہا جاتا ہے، اس کی نفی کے لیے عقلی دلائل آئے تھے۔ یہاں پر اب ترقی ہوئی ہے، یہاں شرک اعتقادی کی نفی کے لیے عقلی دلائل بھی آئے ہیں اور ساتھ ساتھ نقلی دلائل بھی آئے ہیں۔ یہ ایک انداز میں ربط ہو گیا۔ دوسرا انداز یہ کہ سورہ حج کے اندر شرک فعلی کی جو نفی کی گئی، اس میں تحریمات خود ساختہ یا تحریمات غیر اللہ ان سے بھی روکا گیا اور نیازات غیر اللہ سے بھی روکا گیا۔ لیکن یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ المؤمنون، اس کے اندر اس مضمون میں بھی ترقی کی جا رہی ہے کہ ہم ان کو ان چیزوں سے روک رہے ہیں، لیکن یہ الٹا باز آنے کے بجائے نئی نئی تحریمات بھی نکال رہے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، تو رکنے کی بجائے یہ تو اور بھی نئی نئی تحریمات نکال رہے ہیں۔ تو یہ دوسرے انداز میں ربط ہوا۔ تیسرا ربط جو ہے وہ گزشتہ 2 سورتوں کے ساتھ۔ سورہ انبیاء کی ابتدا میں ایک تخویف تھی کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اچھا جی، اور سورہ حج کی ابتدا میں تخویف کا ہی ایک دوسرا انداز
इन्ना ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम। तो दो सूरतों की इब्तिदा में तख़वीफ़ का अंदाज़ आया और कुरान हकीम का ये असलूब है कि उमूमन तख़वीफ़ आए तो साथ बशारत आ जाती है, बशारत आए तो साथ तख़वीफ़ आ जाती है। तो यहाँ दो सूरतों की इब्तिदा में मुसलसल तख़वीफ़ का अंदाज़ आया, अब यहाँ पर बशारत का अंदाज़ आ गया कि क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ये तीसरे अंदाज़ में रब्त हो गया। चौथा अंदाज़, सूरह हज के अंदर अज़ाब से शदीद तख़वीफ़ हुई है, अज़ाब का तज़किरा वगैरह शिद्दत के साथ आया है। अब ये जो सूरह मुबारका है इसमें ये ज़िक्र किया जा रहा है कि अगर अज़ाब से बचना चाहते हो तो उसके लिए कुछ उमूर का ख्याल रखना होगा। इन उमूर को हम अपनी इस्तिलाह में कहते हैं दफ़इये अज़ाब के लिए उमूर सलासा, कि अज़ाब को दूर करने के लिए तीन उमूर होते हैं। एक अमर ये कि शिरक नहीं करना, क्योंकि शिरक जो है वो तो सारे अमाल को ज़ाया कर देता है। दूसरा अमर ये कि जुल्म नहीं करना, शिरक के अलावा भी कई किस्म के जुल्म हैं तो वो उन सब से बचना है। और तीसरा ये कि एहसान करना चाहिए, हुस्न सलूक रखना चाहिए। तो ये तीन काम बंदा करे, शिरक ना करे, जुल्म ना करे, एहसान को अपनाए, तो अल्लाह का अज़ाब बंदे से टला रहता है। तो ये तीन उमूर जो हैं उमूर सलासा, दफ़इये अज़ाब के लिए उमूर सलासा, वो अब इस सूरह मुबारका के अंदर बयान हो रही हैं। तो इस लिहाज से भी तरक्की हो गई कि वहाँ पर अज़ाब का तज़किरा हुआ, यहाँ अज़ाब से बचने के लिए उमूर सलासा बयान कर दिए गए। कुरान हकीम में ये जो उमूर सलासा हैं इनमें से अक्सर तीनों इकट्ठे आ जाते हैं, कभी दो इनमें से इकट्ठे आ जाते हैं। ये तो मुख्तलिफ़ अंदाज में रब्त हो गया सूरह मोमिनून का सूरह हज के साथ। अब सूरतुल मुमिनून का खुलासा। सूरतुल मुमिनून 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, और 4 नहीं 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा 4 रकूआत पर मुश्तमिल है और दूसरा हिस्सा आखिरी 2 रकूआ पर मुश्तमिल है। कुल 6 रकू हैं सूरत के। पहले 4 रकू जो हैं वो एक हिस्सा है, आखिरी 2 रकू दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा जो है उसकी इब्तिदा में भी और उसकी इंतहा में भी दफ़इये अज़ाब के लिए उमूर सलासा का बयान हुआ है कि शिरक नहीं करना, जुल्म नहीं करना, एहसान करना है। दरमियान में नफ़ी शिरक एतकादी, उसके लिए 4 अक़ली दलाइल और 4 ही नकली दलाइल हैं। जो 4 अक़ली दलाइल हैं उनमें से पहली दलील का समरा भी आया है। 4 नकली दलाइल, एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से दलील नकली तफसीली है, एक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से दलील नकली तफसीली है, एक तमाम अम्बिया से दलील नकली इजमाली है, और एक फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दलील नकली तफसीली है। शिरक फेली के लिए भी, उसकी नफ़ी के लिए भी 3 दलाइल नकलिया आए हैं। एक तौरात से, दूसरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, और तीसरा सारे अम्बिया से। पहले हिस्से के आखिर में कुछ ज़जर वगैरह भी है। दूसरा हिस्सा जो है उसके अंदर शिरक एतकादी के मज़मून के लिए फिर 5 दलाइल अक़लिया आए हैं, जिनमें से 3 ऐसे हैं
کہ جو علی سبیل الاعتراف من الخصم ہیں، کہ دشمن خود بھی ان کو تسلیم کرتا ہے۔ پانچویں دلیل کے بعد دلائل کا ثمرہ بھی آیا ہے، دوسرے حصے کے اندر ایک طریقہ تبلیغ بھی آیا ہے، کچھ تخویف، زجر اور بشارت وغیرہ بھی ہے۔ یہ خلاصہ ہو گیا۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے ایمان والے۔ فلاح کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت یہ کہ انسان خلود فی النار سے بچ جائے، ہمیشہ کی جہنم سے انسان بچ جائے، اس کا انحصار عقیدے پر ہے۔ عقیدہ بالکل درست ہو جائے نا تو اعمال میں بے شک کوتاہی بھی ہو نا تو بہرحال کامیابی مل جائے گی کہ ہمیشہ کی جہنم بہرحال مقدر نہیں ہوگی، کبھی نہ کبھی جنت مل ہی جائے گی۔ لیکن دوسری فلاح یہ ہے کہ بالکل جہنم کے عذاب اس سے مکمل طور پر بچ جائے بندہ، یہ کامل فلاح ہے۔ یہاں پر یہ جو آیات ہیں ان میں اس دوسری چیز کا تذکرہ ہے، اس میں عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھی اصلاح ہو تو تب کامل فلاح ہوتی ہے کہ انسان کو جہنم کی آگ چھوئے بھی نہیں۔ تو یہاں ان آیات میں اس دوسری فلاح کا تذکرہ ہے۔ پہلی فلاح جو ہے وہ تو صرف عقیدہ صحیح طرح درست ہو جائے تب بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ، دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نماز کے اندر عاجزی کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں۔ عن اللغو کے نیچے لکھ لیں شرک نہیں، نمبر ایک شرک نہیں۔ لغو سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے شرک لیا ہے، تو یہ پہلا امر جو ہے اس کا اظہار ہو گیا کہ شرک نہیں کرتے۔ عن اللغو کے نیچے لکھ لیں نمبر ایک شرک نہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ کہ جو وہ کام کرتے ہیں کہ جن سے نفس پاک ہو جائے، تو ہم للزکاۃ فاعلون کے نیچے لکھ لیں نمبر دو احسان، نمبر دو احسان۔ زکوٰۃ جو مال کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے نا، نصاب جس کا مقرر ہے، تو وہ تو مدنی دور میں جو ہے واجب ہوئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی دور میں ہے، اس لیے ترجمہ میں نے اس انداز میں کیا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے نفس پاک ہو جائے۔ للزکاۃ نفس کی پاکیزگی کے لیے فاعلون وہ کام کرتے ہیں۔ بعض نے اس سے وہ اصطلاحی زکوٰۃ ہی مراد لی ہے جو کہ مال کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن پھر انہوں نے یہ تعویل کی کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، مقداریں ہیں، وہ تفصیلات مدنی دور میں آئی تھیں، لیکن نفس زکوٰۃ جو ہے اس کا تصور مکی دور میں آ گیا تھا، تو یہ یہاں سے وہ مراد ہے۔ لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ نصاب اور مقداروں وغیرہ کے بغیر جو ہے تو وہ تو صدقہ ہوتا ہے، تو جب تک مدنی دور میں نصاب اور مقداروں وغیرہ کا تذکرہ نہیں آیا، شرع کی تذکرہ نہیں آیا، تو وہ اصطلاحی طور پر زکوٰۃ تو اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا مدنی دور میں نزول زکوٰۃ کے حکم کا تو وہی درست ہے، تو یہاں پر نفس کی پاکیزگی مراد ہو جائے گی۔ والذین هم لفروجہم حافظون،
اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم مگر اپنی بیویوں پر او ما ملکت ایمانہم یا جن کے ان کے ہاتھ مالک ہوئے یعنی اپنی لونڈیوں پر فإنہم غیر ملومین ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے فمن ابتغى وراء ذلک اس کے نیچے لکھ لیں نمبر 3 ظلم نہیں نمبر 3 ظلم نہیں یہ تینوں امور ہو گئے جو کوئی چاہے اس سے ہٹ کر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ تو وہ لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے قرآن حکیم میں یہ جو آیات ہیں کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ یہ جو 3 آیات مبارکہ ہیں یہ یہاں پر بھی آئی ہیں اور سورۃ المعارج کے اندر بھی آیت نمبر 29 30 اور 31 وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں تو یہ گویا کہ یہ آیات قرآن حکیم میں 2 مقامات پر آئی ہیں یہ جو سورہ مومنون ہے یہ مکی صورت ہے اور جو سورہ معارج ہے وہ بھی مکی ہے دونوں صورتیں مکی ہیں ہم اہل السنت والجماعت متع کی حرمت پر اس سے استدلال کرتے ہیں لیکن پھر اس کے اوپر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مکی دور کے اندر یہ 2 مقامات پر متع حرام ہو چکا تھا تو پھر مدنی دور کے اندر کچھ واقعات متع کے حوالہ سے احادیث کے اندر ذکر آئے ہیں تو وہ کیوں آئے ہیں یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے زیادہ تفصیلی بات تو دورہ حدیث کے اندر کرنا زیادہ مناسب ہوتی ہے یہاں دورہ تفسیر کے اندر ایک اجمالی سا ذکر میں بہرحال اس کا کر دیتا ہوں ہمارے حضرت رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمہ اللہ ان کے نزدیک متع اسلام کے اندر ایک دن بھی جائز کوئی نہیں رہا مکی دور میں آگے یہ آیتیں آنا تو بعد کی بات ہے ان سے بھی پہلے جس دن سے اسلام آیا ہے متع جائز کوئی نہیں رہا حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ ان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ متع اسلام کے اندر ایک دن بھی جائز کوئی نہیں رہا اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ احادیث کے اندر مدنی دور کے اندر متع کے حوالہ سے کچھ چیزیں ملتی ہیں تو وہ پھر کیسے آ گئیں اگر متع پہلے دن سے ہی حرام تھا اللہ واللہ متع کے پہلے دن سے ہی حرام ہونے کے حوالہ سے ہم پیش کرتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت کہ جو صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے سنن نبی داود کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث کی کئی دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اسلام سے قبل نکاح کی کئی صورتیں رائج تھیں لیکن جس وقت اسلام آیا تو سوائے یہ جو موجودہ نکاح کا انداز ہے اس کے علاوہ باقی ساری صورتیں حرام ہو گئیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ متع جو ہے وہ اسلام میں پہلے دن سے ہی حرام رہا ہے اب آتے ہیں اس اشکال کے جواب کی طرف مختلف روایات جن کے اندر متع کا کوئی تذکرہ آتا ہے نا ان کو ہم جمع کریں تو وہ 5 مقامات کے حوالہ سے ہیں ایک روایت ہے غزوہ تبوک کے حوالہ سے ایک مقام غزوہ تبوک کا ہو گیا
نمبر 2 غزوہ خیبر، نمبر 3 حجۃ الوداع کا سفر، نمبر 4 فتح مکہ کا سفر، اور نمبر 5 غزوہ حنین اور اوطاس کا سفر۔ یہ 5 مواقع جو ہیں ان کے متعلق کوئی نہ کوئی جو ہے وہ روایت ملتی ہے۔ نمبر 1 تبوک، نمبر 2 خیبر، نمبر 3 حجۃ الوداع، نمبر 4 فتح مکہ، اور نمبر 5 حنین۔ ان میں سے جو تبوک کے حوالہ سے روایت ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو بالکل بے سند قرار دیا ہے، تو وہ تو بالکل بے سند روایت، ضعیف روایت ہے، اس کا تو کوئی اعتبار ہی کوئی نہیں۔ اب باقی رہ گئی 4۔ خیبر کے متعلق جو روایت ہے نا، اس روایت میں 2 چیزوں کی حرمت کا تذکرہ ہے، ایک متع کی حرمت کا اور ایک گدھے کی حرمت کا۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ گدھے کی حرمت وہ خاص خیبر سے متعلق تھی۔ روایت کرنے والے نے 2 چیزیں اس حدیث کے اندر ذکر کر دی، روایت کے اندر ذکر کر دی، ان میں سے ایک خاص خیبر سے متعلق تھی اور دوسری ویسے ذکر کی، لیکن لوگوں نے سمجھ لیا کہ دونوں خیبر سے متعلق ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن گدھے کو بھی حرام قرار دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع بھی حرام قرار دیا ہے۔ اصل میں یہ گدھے کی حرمت کے ساتھ لگتا تھا خیبر کا دن، لوگوں نے سمجھا کہ شاید خیبر کے دن بھی متع کو بھی حرام قرار دیا، حالانکہ متع جو ہے وہ پہلے سے ہی حرام ہے۔ تو یہ صرف غلط فہمی اور راویوں کی غلطی ہے، راویوں سے بیان کا انداز کچھ ایسا ہو گیا کہ جس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ خیبر کے دن کا جو لفظ ہے یہ گدھے کی حرمت کے ساتھ بھی لگ رہا ہے اور متع کی حرمت کے ساتھ بھی لگ رہا ہے، حالانکہ وہ لفظ گدھے کی حرمت کے ساتھ تھا، وہ متع کی حرمت کے ساتھ نہیں تھا۔ 2 چیزیں ہو گئی، تبوک والی سندی جو ہے وہ بالکل من گھڑت، سندی کوئی نہیں ہے، ضعیف ہے، اور خیبر والا جو ہے وہ غلط فہمی ہے۔ اب رہ گئے 3 چیزیں، حجۃ الوداع کا سفر، فتح مکہ کا سفر، غزوہ حنین کا سفر۔ اصل میں دکھنے میں یہ 3 چیزیں ہیں، حقیقت میں یہ ایک ہی ہے۔ دکھنے میں 3 ایسے ہیں کہ حجۃ الوداع کا یہ راوی کی غلط فہمی ہے، چونکہ حجۃ الوداع وہ بھی مکہ میں ہوا اور فتح مکہ جو ہے وہ والا سفر بھی مکہ کا ہے، تو راوی نے سفر مکہ تھا تو راوی نے غلطی سے اس کو حجۃ الوداع کا سفر کہہ دیا، تو وہ صرف غلط فہمی ہے۔ اب رہ گئے ایک غزوہ فتح مکہ کا سفر اور دوسرا غزوہ حنین کا سفر۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سفر ہیں دونوں ایک ہی۔ مکہ کی جو فتح کا سفر ہے، مدینہ سے سفر کا آغاز ہوا، مکہ کی فتح ہوئی اور پھر اسی سفر میں کچھ دن بعد حنین کی بھی فتح ہوئی، تو اس لیے یہ 2 الگ الگ سفر ہیں ہی نہیں، یہ ایک ہی سفر ہے۔ تو معاملہ صرف حنین کا تھا۔ اصل میں حنین کے سفر کے متعلق اصل میں معاملہ تھا، چونکہ حنین کا سفر بھی فتح مکہ کے سفر کے اندر ہی ہے، اس لیے کسی نے فتح مکہ کا ذکر کر دیا، کسی نے حنین کا ذکر کر دیا، تو معاملہ تو ہے صرف حنین کی فتح کا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ حنین کی جو فتح ہے نا، اس میں وہ علاقہ فتح ہوا ہے کہ جس علاقے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا ہے۔ رضاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ہوئی ہے اور وہ اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی رشتہ دار بھی بن جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حنین فتح کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال تھا
کہ ممکن ہے کہ یہ لوگ حوازن اور ثقیف کے لوگ تھے، تو ممکن ہے کہ یہ معافی مانگنے کے لیے آ جائیں، ہیں میرے رضائی رشتہ دار، تو ممکن ہے کہ یہ معافی مانگنے کے لیے آ جائیں تو میں ان کو معاف کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں انتظار کیا ہے، مال تقسیم فوری نہیں کیا، اللہ اللہ۔ لیکن جب کچھ دن انتظار ہو گیا یہ کوئی نہ آئے، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کر دیا۔ اس کے اندر کچھ قیدی خواتین بھی تھے، بچے بھی تھے، وہ بھی تقسیم ہو گئے۔ جس وقت یہ تقسیم ہو گئی نا، اب وہ لوگ آ گئے، آ کے معافی مانگنے لگ گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں نے تو تمہارا انتظار کیا تھا، لیکن تم نہیں آئے تھے تو میں نے تو اب تقسیم کر دیا ہے، اب میں واپس نہیں لے سکتا۔ ہاں البتہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو، اور اس ایک چیز کے متعلق میں صحابہ کرام سے جو ہے وہ کہہ لیتا ہوں، اگر وہ اپنی خوشی سے واپس کرنا چاہے۔ اب میں دونوں چیزوں کا نہیں کہوں گا، یا تم اپنے مال واپس لے لو جو مال غنیمت میں آئے ہیں، یا جو عورتیں اور بچے آئے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لو۔ انہوں نے کہا کہ چلو مال ہمارے بے شک رہے مسلمانوں کے پاس، ہماری عورتیں بچے وغیرہ وہ ہمیں واپس مل جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ بھائی میرا یہ رضائی خاندان ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ایک چیز کی واپسی کا تم سے جو ہے مسلمانوں کو کہوں گا، لیکن اس کے اوپر تمہارے اوپر زبردستی نہیں، مفت میں واپس کرنا چاہو مفت دے دو، اگر کوئی عوض لے کے واپس کرنا چاہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کسی مارکہ کے اندر کوئی مال وغیرہ آئے گا تو میں عوض بھی دے دوں گا، لیکن فی الوقت میرا رضائی خاندان ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم واپس کر دو ان کی عورتیں اور بچے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں کسی عوض وغیرہ کی ضرورت نہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں تو بس ہمیں یہ خوشی ہے کہ آپ نے کہہ دیا تو ہم واپس کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر تم میرے سامنے کہہ رہے ہو، اپنے اپنے قبیلوں میں الگ الگ مشورہ بھی کر لو، ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں کوئی بات ہو اور صرف وہ جو ہے منہ پر نہیں بولنا چاہ رہا ہو۔ انہوں نے سب نے الگ الگ جا کے بھی مشورہ کیا، پھر سب نے کہا کہ نہیں، کسی ایک بندے کے دل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں، سب خوشی سے واپس کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بچے وغیرہ خواتین واپس ہو گئیں۔ اچھا جی، تقریباً 3 دن جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس رہے ہیں تقسیم ہونے کے بعد۔ یہاں پر روایت میں لفظ آ جاتا ہے استمتعنا، ہم نے ان سے فائدہ حاصل کر لیا۔ اب یہ جو استمتاع ہے یہ متع کے معنی میں بھی آ سکتا ہے اور کوئی اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 3 دن کے اندر، جبکہ متع کے لیے خود جو متع کے قائلین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس وقت خواتین قیدی بن کے آئیں تو اگر وہ شادی شدہ ہوں تو ان سے متع فوری نہیں ہو سکتا، انتظار کیا جائے گا ایک حیض آئے اور آ کے ختم ہو، پھر ان سے متع کرنا جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف 3 دن کے اندر کیا ساری شادی شدہ خواتین ان کو حیض آ کے ختم ہو گیا تھا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ساری لونڈیاں بن گئی تھیں، اور لونڈی سے تو ازدواجی تعلق ویسے ہی جائز ہوتا ہے، اس میں متع کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں جو روایت میں استمتعنا کا لفظ آیا ہے تو یہ صرف ان سے دیگر فوائد کے لیے کہ ہم نے ان سے کئی کام لے لیے، کوئی مثلا کپڑے وغیرہ دھلوا لیے، کوئی روٹی پکوا لی، کھانا پکوا لیا، اس طرح کے کام لے لیے، کئی فائدے لے لیے، اس سے یہ والا متع مراد کوئی نہیں۔ اگر کسی نے ازدواجی تعلق قائم کیا بھی تھا تو وہ لونڈی کی حیثیت سے کیا ہوگا، متع کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، وہ تو لونڈیاں تھیں، اور لونڈی سے تعلق تو تقسیم کے بعد ویسے ہی جائز ہو جاتا ہے۔ صرف جو شادی شدہ ہوں ان سے جو ہے وہ ایک حیض آنے کے بعد تعلق قائم ہوتا ہے، ان سے نہیں ہوا ہوگا۔ جو غیر شادی شدہ ہیں ان سے شاید ہو گیا ہو، لیکن اگر وہ ہوا بھی ہے تو وہ متع کے ساتھ نہیں،
وہ تو ویسے لونڈی کے ساتھ ازدواجی تعلق جائز ہے تو ہو گیا، تو اس لیے اس سے متع ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ 5 مقامات آتے ہیں روایات میں، لیکن ان میں متع ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ صحیح بات یہی ہے کہ متع اسلام کے اندر ایک دن بھی جائز کوئی نہیں رہا۔ اچھا جی، والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانت اور اپنے وعدے کا خیال رکھتے ہیں، والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک ھم الوارثون، بشارت بشارت، یہ ہیں وارث ہونے والے، کس چیز کے؟ کہ جو وارث ہوں گے فردوس کے، ٹھنڈی چھاؤں کے باغ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے